session, and Dr. Ehsan Mahmood Bhatti to please be the co-chair for the technical session. इतना बड़ा इसने हॉल बनाया Assalamu alaikum everyone. Now we are going to begin with the technical session of the seminar. We have two presentations from academia and the department, and two or three presentations from the stakeholders. First presentation, that is from Malik Muhammad Ramzan, Director Fisheries, Punjab. Very versatile, experienced person, having applied knowledge, working in the field, and also have plenty of trainings. Now I request Malik Muhammad Ramzan to please give his presentation. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम मौजूद गेस्ट, दूसरी अफीसरान और साथ एहतराम फार्मर एंड एकेडमिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का ये जो प्रोग्राम है, जैसे कि पहले आपको मालूम है कि ये हमारा प्रोडक्शन और कंजम्पशन, फिश की प्रोडक्शन और कंजम्पशन को बढ़ाने का एक प्रोग्राम है। तो इस सिलसिले में हमने यहाँ प्रोडक्शन को इन्हांस करने और कंजम्पशन को इन्हांस करने के लिए चंद टिप्स आपको देने हैं। मेरे जो ज़िम्मे है वो एफिशिएंसी जो है इसकी एक्वाकल्चर की एफिशिएंसी का एफिशिएंसी इन्हांसमेंट ऑफ एक्वाकल्चर। ये जो भी चीज़ें जो भी यहाँ मैं बयान करूँगा, अगरचे ये मामूल की चीज़ें हैं, एक तो आपको याद दहानी करानी है, और जो हम सुस्ती करते हैं अगर वो ना हो तो हमारी एफिशिएंसी फार्म की बढ़ सकती है। तो इसी सिलसिले में मैं सबसे पहले एफिशिएंसी की डेफिशिएंसी क्या होती है कि जो टारगेटेड आउटपुट हैं वो एट लोएस्ट कास्ट आपने हासिल करने हैं, जो टारगेट किया गया है। अब इसमें दो किस्म की एफिशिएंसी होती है, एक को हम टेक्निकल एफिशिएंसी कहते हैं, दूसरी को एलोकेटिव एफिशिएंसी कहते हैं। टेक्निकल एफिशिएंसी ये है कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उन्हीं में रह के एक्चुअल आउटपुट आप कितना ले रहे हैं। जितना एक्चुअल आउटपुट आप ज़्यादा लेंगे, आपके जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस पे खर्च करने के खातिर आप खर्च नहीं करेंगे और थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपकी फार्म की जो है वो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरा जो है वो एलोकेटिव एफिशिएंसी है, वो इस तरह की है कि आप थोड़ा ब्रॉड सोचें कि आप कोई भी फार्म है तो उसकी ऑप्टिमम लेवल पर किस तरह हम जा सकते हैं। तो जो ऑप्टिमम लेवल, आप पूरी वर्ल्ड को स्टडी करें, आप मुख्तलिफ एक्सपीरियंस को देखें, आप दुनिया की प्रोडक्शन को देखें, उसके मुताबिक रिसोर्सेज को भी आप खातिर खा लाएं, और उसके बाद जो आपकी आउटपुट आएगी उसको हम कहते हैं कि ये एलोकेटेड एफिशिएंसी कितनी रही। जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी तो वो एफिशिएंसी जो है वो बेहतर होगी। अब जो टेक्निकल एफिशिएंसी है उसको मैं
थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। और कोई ये नई चीज़ नहीं है, ये फार्मर्स और मेरे एक्सटेंशन वर्कर्स के लिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे ध्यान दिया करें। सबसे पहले सीड क्वालिटी पे, आपका फार्म है उसमें अगर सीड क्वालिटी का सीड स्टॉक नहीं करेंगे तो आपके टारगेटेड जो टारगेट हैं, जो प्लान किए हैं, वो नहीं आएंगे। तो सीड क्वालिटी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की है, साइज़ के हिसाब से भी सीड क्वालिटी है। और आप ये देखें कि उसकी जो अपनी क्वालिटी है सीड की, यानी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट अगर सीड की हो, मुझे भी पता है, आप सब लोगों को पता है कि हर हैचरी वाला इंडिविजुअल सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहा है और वो अपनी तरफ से वो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कर रहा है। लेकिन अगर कोई हैचरी वाला, आपको पता है कि उसने पूरे एक्सपेरिमेंट पार्ट्स बनाए हुए हैं और वो बाकायदा जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करके तो उसमें सेग्रीगेशन करके वो प्रोडक्शन ले रहा है सीड की, तो आपने अपने फार्म बनाने से पहले या आपके फार्म की स्टॉकिंग करने से पहले आपने उस हैचरी को टारगेट करना है कि मैं सीड वहाँ से लूँगा। तो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट आप जानते हैं कि ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी है। सपोज आपने तिलापिया का किया है कि मैंने तिलापिया, तो फिर माना सेक्स जो तिलापिया है वो आपने स्टॉक करना है। तो ये चीज़ें आपने सीड के मुतालिक जो है ये ध्यान देना है। फिर डिजीज़ रेजिस्टेंट, यहाँ तो खैर कोई SPF हैचरी नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी जो लोग ये सामने समी साहब बैठे हैं, ये हैचरी पे नूर इलाही साहब और समी साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट भी ये इंडिविजुअली मेरे हिसाब से करा रहे हैं और हेल्दी फिश ब्रूडर का ये सीड ले रहे हैं। जहाँ भी इनका सीड गया है तो अच्छी रिजल्ट आए हैं इनके। इसी तरह और भी हैं जो भी हैचरीज वाले हैं, तो उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छा करा रहे हैं। तिलापिया का संधू साहब बैठे हैं, बड़ा अच्छा जा रहा है। तो ये अब आप पिक्चर देख रहे होंगे तो मानव सेक्स में ज़रूरी नहीं है, कुछ स्पीसीज जो है वो फीमेल उनकी जो है वेट ज़्यादा करती है। कार्प में अमूमन फीमेल वेट ज़्यादा करती है। अगर इब्तदाई तौर पे भी आपको वो उसका डिफ्रेंशिएट कर सकें तो फीमेल प्रोडक्शन जो है कार्प की, मसलन रहू और थैला की, तो वो खासा फर्क होता है। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 1/4 तो फीमेल एट द सेम कास्ट जो आप पालेंगे तो फीमेल का ज़्यादा होगा। ये नीचे जो रहू की पिक्चर है, ये इंडिया ने जो 5 जनरेशन में अपनी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कराई है तो उसकी पिक्चर है। तो अच्छे रिजल्ट उन्होंने दिए हैं और तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को सिर्फ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट से 1/3 इम्प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट, आपने स्पीशी का ख्याल रखना है। स्पीशी जो भी आपने स्टॉक करनी है, इब्तदा में आपने अपने फार्म पे टारगेट करना है। मेरे एक्सटेंशन वर्कर जो हो आप डिपार्टमेंट के, आपने उनको शुरू में कहना है कि मसलन हार्वेस्टिंग हुई है तो उनसे पूछें, उनको गाइड करें कि नेक्स्ट ईयर आप कौन सी स्पीशी कर रहे हैं। स्पीशी वो स्टॉक करनी चाहिए जो मार्केट डिमांड हो। मार्केट डिमांड के मुताबिक हालात देख के उसके मुताबिक आपने स्पीशीज जो सीड है वो स्टॉक करना है। तो कोशिश करें कि हाई वैल्यू फिश स्पीशीज जो हैं, मसलन अब श्रिम्प का है तो श्रिम्प आगे मैं सलाइन एक्वाकल्चर का जो एलोकेटिव एफिशिएंसी है उसमें थोड़ा सा बयान करूँगा। तो ये हाई वैल्यू है, इसका फ़ी किलो बहुत ज़्यादा रेट है। जो बाकी भी हैं यहाँ दिए हुए। अब तिलापिया और पंगेसिया अगरचे हाई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी अगर आप एक जो साइज़ है ऑप्टिमम साइज़ 800 ग्राम से ऊपर ले जाते हैं तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देती है, क्योंकि इसमें फी एकड़ प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाती है, स्टॉकिंग डेंसिटी ज़्यादा बढ़ा के। इसके साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ वाटर क्वालिटी है। तो वाटर क्वालिटी में सबसे पहले आप DO का ख्याल रखें।
میرے محترم ڈاکٹر ایوب صاحب یہاں بیٹھے ہیں. انہوں نے ایک دن ہم سارے افیسر بیٹھے تھے تو ان سے یہ ریٹائرمنٹ سے کوئی 3-4 مہینے پہلے تو ہم سب نے پوچھا کہ سر ایک ٹپ بتائیں, ایک لفظ بتائیں جس سے پروڈکشن بڑھے. تو انہوں نے سوچا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک لفظ بتاؤں گا, پانڈ کی ایریشن کر کے ڈی او بڑھا دیں تو آپ کو 1/3 پروڈکشن ہائی ملے گی. تو کئی جگہ ہم نے یہ آزمایا ہے, بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایریٹر لگا دیں تو 1/3 پروڈکشن بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ہم پھر اس کی ڈینسٹی بھی بڑھا دیتے ہیں, سٹاکنگ ڈینسٹی. آج نہ بھی بڑھائیں, اگر وہی سٹاکنگ ڈینسٹی ہو تو ویٹ 1/3 انکریز آ جاتا ہے. تو ڈی او کا خیال رکھیں, پی ایچ کا خیال رکھیں. پی ایچ پیپر آپ کو عام شاپ سے ملتے ہیں, آپ ٹیسٹ کرتے رہنا. جو ہی پی ایچ ہائی ہو تو ظاہر ہے جپسم ڈال دینا, جو ہی پی ایچ لو ہو تو اس میں جو ہے لائم جس کو چونا کہتے ہیں وہ ڈال دینا. اور یعنی پی ایچ کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے. اس پی ایچ کی بڑھنے یا کم ہونے سے بہت سے پیرامیٹر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, لہذا پی ایچ کا خیال رکھیں. امونیا کا پھر خیال رکھنا ہے آپ نے کہ فارم کی امونیا تو نہیں بڑھ رہی, تو اس میں بایولوجیکل کنٹرول کے ذریعے امونیا بہت اچھا ہے. ہم آؤٹ کنٹری تھائی لینڈ چائنا وغیرہ گئے ہیں تو ان کا کوئی پانڈ نہیں جس میں ایکویٹک ویجیٹیشن اس کے کونے میں انہوں نے ایک سیگریگیٹ کر کے اس کو علیحدہ انہوں نے نہ لگایا ہو, تاکہ امونیا جو ہے پانڈ کی وہ ابزارب ہو جائے, کیونکہ امونیا سے نائٹرائٹ اور پھر نائٹریٹ میں تبدیل ہوتی ہے, وہ بھی ٹاکسک ہے تو وہ پھر پودے کھینچ لیتے ہیں. اس لیے امونیا کا خیال رکھیں. اور پھر فرٹیلٹی بڑھانے کے لیے جو فش کی خوراک ہے, پلنکٹون بڑھانے کے لیے پانی کی فرٹیلائزیشن کریں. اور ایک اور چیز کا خیال رکھیں, یہ میں آپ کو صرف بطور پریزنٹیشن نہیں دے رہا, آپ ایڈوائز کریں اپنے فارمر کو, میرے جتنے بھی ایکسٹینشن ورکر بیٹھے ہو, کہ پانی کا لیول ہائی رکھیں. عموماً جس پانڈ میں ہم جاتے ہیں تو وہ 4-5 فٹ, آپ بھائی 8 فٹ تک لے جائیں اس کو, بہت فائدے ہیں. وہی نیکسٹ ایئر مثلا جب وہ تالاب کی صفائی کرتے ہیں تو ان کو کہو کہ ڈیپ جائیں, آپ معمولی اس میں جو ہے مٹی نہ ہٹائیں, مٹی خاصی ہٹا کے اس کے ڈیپ کریں. جتنا بھی اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ جی سرفیس ایریے کے مطابق ہوتی ہے, نہیں 8 فٹ تک پانی کاؤنٹ کرتا ہے اور اس میں پروڈکشن اس کو سپیس زیادہ مل جاتی ہے, لہذا پانی کی گہرائی کو زیادہ رکھیں. اس سے بھی پانڈ کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی, آپ پروڈکشن زیادہ لیں گے. پھر فیڈ اینڈ فیڈنگ, فارمولیٹڈ فیڈ یوز کریں. باقی جو خوراک ہم وہاں یوز کر رہے ہیں, عام فارمر ایکسٹینسو سسٹم میں ایسے تکے سے خوراک ڈال رہا ہے, تو فارمولیٹڈ جو فیڈ ہے فش کی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے, ایف سی آر بہتر رہتی ہے. آپ کا خرچہ جو ہے وہ تقریباً برابر ہوگا اگر آپ فیڈ کا, لیکن اس کی جو گروتھ ہے وہ بہت اچھی ہوگی. جہاں پیلیٹڈ فیڈ فلوٹنگ فیڈ ڈالنی ہے فلوٹنگ ڈالیں, جہاں سنکنگ ڈالنی ہے جیسے فشی کو تو سنکنگ ڈالیں. فیڈ کا خیال رکھیں, اور فیڈ کی جو فریکوینسی ہے وہ آپ سیٹ کریں. میں کہتا ہوں کہ آپ صرف 2 ٹائم دن میں نہ دیں, بلکہ اس کو جتنا آپ بڑھا سکتے ہیں 4 ٹائم دے سکتے ہیں تو آپ کی ایفیشنسی بڑھے گی. تھوڑی تھوڑی فیڈ کر کے دیں گے تو اچھی فیڈ وہ کھائے گی. لہذا فیڈ کی کا خیال رکھیں, اس کی فریکوینسی کا, اس کے پروٹین سورس یعنی فیڈ کی کوالٹی اور کوانٹیٹی کو ملحوظ خاطر رکھیں. آگے ایلوکیٹیو ایفیشنسی ہے, تو ایلوکیٹیو ایفیشنسی تو ریسورس بڑھانے سے بڑھتی ہے. اوورآل یہ چیز ہے, وہ یہ کہیں کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی اسی میں ہے, ریسورسز بڑھانا ہے تو پروڈکشن بڑھنی ہے, اوورآل ایگریکلچر کی ایفیشنسی بڑھے گی. تو واحد ہی طریقہ ہے کہ انٹینسیو میں ہم چلے جائیں, اور انٹینسیو فارمنگ کریں گے تو اس کا پرافٹ مارجن بہت بڑھ جائے گا, جس میں یہاں آئی پی آر ایس بگ انویسٹمنٹ ہے, اگر فارمر وہ نہیں کر سکتا. اسی طرح تو وہ پانڈ میں ایریشن کو لگا سکتا ہے, اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے. اگر صرف دن میں بھی سولر کے ذریعے بھی وہ اپنی
پانڈ کی ایریشن کرتا رہے تو اس کی بھی ایفیشنسی پہ کافی پازیٹیو فرق آتا ہے. تو جو آئی پی آر ایس نہیں بنا سکتے وہ اپنے پانڈ میں ایریشن کریں. اپنے پانڈ کا پانی اگر پائپ سے آ رہا ہے تو وہ پانی کو ایسے نہیں ہے کہ وہ زمین کے لیول سے اس میں فارم میں چھوڑ دے. اس کو چاہیے کہ اس کو تھوڑا پائپ اوپر کر کے اس کی شاورنگ کر کے اس میں ڈالے تو اس کا اچھا رزلٹ ہوتا ہے, یا پھر ایریٹر لگا دے. اسی طرح اور انٹینسیو میں راس ہے, وہ بھی تھوڑا جو ہے بگ انویسٹمنٹ کا ہے, لیکن جو کر سکتے ہیں تو اس میں ریوارڈ بھی پھر بگ ہے, یعنی پرافٹ مارجن بہت ہائی ہے آئی پی آر ایس یا راس کا, تو آپ کر سکتے ہیں. تو تیسرا یہ کیج ہے. کیج کلچر بہت اچھا پروگرام ہے. جو آپ اندازہ کریں کہ جو انرجی کی کاسٹ ہو گئی ہے فیلڈ میں, پانڈ ایکوا کلچر میں آپ ٹیوب ویل کی بجلی یا جو پیٹر پمپ ہے اس کا پی او ایل افورڈ کرنے سے اوپر جا رہا ہے. تو کیج کلچر میں آپ کو پانی لگانے پہ کوئی خرچہ نہیں آتا, اور گورنمنٹ نے یہ آپ کے لیے سہولت فارمر کے لیے پرووائڈ کی ہے. بہت پانی ہے, لاکھوں کی تعداد میں کیج لگائے جا سکتے ہیں. ہمارے سمال ڈیم جو پی ڈی ڈویژن میں ہے یا ہیڈ ویسٹ کے پانڈ ایریا ہے, ہم نے 5000 لگانا ہے تو اس میں ابھی تک ہم جو ہے 1000 لگا چکے ہیں, اور 500 ابھی اناؤنس کی اور ابھی وہ بن گئے ہیں انسٹال کرنے ہیں. تو کیج کے لیے آپ لوگوں کو توجہ دینی ہے کہ مفت میں آپ کو ہمیشہ کے لیے وہ پانڈ کا وہ حصہ جہاں کیج لگائے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے, اور آپ کی اگلی نسلیں بھی اس میں بے شک فارمنگ کرتے رہیں. وہ جو ہے کیج آپ کا ہے. اگر کسی وقت آپ نہیں کر سکتے تو وہ آپ کسی کو رینٹ پہ دے سکتے ہیں. ہمارا کام تو ہے کہ اس میں فش پروڈکشن ہو, چاہے رینٹ والا بندہ کر رہا ہو یا اونر کر رہا ہو. تو خاصی ہم نے سبسڈی رکھی ہے 80-20 کے حساب سے. کیج کا جو سٹرکچر ہے وہ 80% ہم اس کی پے کرتے ہیں اور اونلی 20% فارمر پے کرتا ہے. خاصی اماؤنٹ ہے. تو ابھی بھی اناؤنس کیے ہوئے ہیں, تو آپ لوگوں کو بتائیں اور اس کی افادیت بتائیں. بہت فائدہ ہے. میں مختصر یہ کہوں کہ بھائی کیج لے لیں. ابھی جو ریٹ آیا ہے وہ 32 لاکھ 10 کیجوں کا ہے. 24 ہم نے پے کرنا ہے کمپنی کو, اور 8 آپ لوگوں نے 10 کیجوں کا کرنا ہے. ایک کیج کی پروڈکشن ہم نے منیمم 1500 کے جی جو ہے وہ پروڈکشن ڈیفائن کی ہوئے. 20 فٹ بائی 20 فٹ کے کیجز ہیں. اور تھوڑا سا ابھی کوئی کہے نا آپ کو کہ یار کچھ نہیں ہو رہا کیج میں, تو اس کی ایک ریزن ہے. ہمارے پاس ابھی اوور ونٹرنگ والا سیڈ نہیں ہے. ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ اوور ونٹرنگ کر کے سیڈ, ظاہر ہے ہماری کامیابی جو اپٹیمم لیول کی کامیابی ایفیشنسی ہے وہ اوور ونٹرنگ کا 40-50 گرام کا سیڈ اگر ڈالیں گے ہم مارچ میں, تو انشاءاللہ وہ رزلٹ آئے ہیں, لوگوں نے ڈالا ہے, تو نومبر تک وہ 1 کلو تک چلا جاتا ہے. تو اس کا بہت اچھا رزلٹ آتا ہے. تو کیج کا بہت فائدہ ہے. آپ یہ انٹینسیو یہ ہمارے لیے جو فٹ ہے, جو آپ فارمر کے لیے فٹ ہے, جس کی زمین نہیں ہے اور پانی اور اس کی انرجی کاسٹ سے بھی بچنا ہے, تو آپ کیج جو ہے وہ انسٹال کروائیں, اور یہ اس سے پروڈکشن بڑھے گی, اوور ایکوا کلچر کی ایفیشنسی بڑھے گی. اس کے علاوہ جو فارمر سیلائن ایریے کے رہنے والے فارمر ہیں, وہاں ان کی زمین ہے, تو وہ سیلائن ایکوا کلچر کو ڈیولپ کریں. میں نے پہلے بھی یہ جاوید صاحب تشریف فرما ہیں, یہ 2016 کی بات ہے, میں نے اس وقت بھی یہی کہا, اور انہوں نے وہ اڈاپٹ کیا. اور ہارڈ لک یہ ہوئی کہ انہوں نے 1 سال اچھی فارمنگ کی, اور اس کے بعد کووڈ کی وجہ سے سیڈ نہیں لے کے آ سکے شرمپ کا. تو شرمپ کی اچھی پروڈکشن آتی ہے. جو علاقے ہیں سیلائن ایریے کے, ان لوگوں کو اب کووڈ کا وہ ایفیکٹ اتنا نہیں رہا, اگرچہ سیڈ مہنگا ضرور ہے لیکن آ سکتا ہے. آپ لوگ اپنے فش فارم میں بے شک 10-10 ہزار ایکڑ کے حساب سے, جس کے 20 ایکڑ ہیں وہ 10-10 ہزار ایکڑ کے حساب سے
صرف چھوڑ دیں، اس کو کوئی اسپیشل خوراک نہ دیں. جو فیڈ آپ فش کو دے رہے ہیں اور باقی جو ایکو سسٹم ہے، فوڈ چین ہے اس کے اندر، اس سے بھی پل جائے گا. لیکن اگر باقاعدہ فارمنگ کریں تو بہت اچھا رزلٹ آتا ہے اس کا. تو ہم بھی اسی ایفرٹ میں ہیں، ہم نے پروجیکٹ بھی لیا. انشاءاللہ ابھی کوشش ہے کہ ہم یہ اس سال اس کو سیڈ اور فیڈ دوبارہ، پہلے کچھ کٹ ہو گیا تھا، سیڈ اینڈ فیڈ دوبارہ اس کا لیں گے اور شروع کریں گے. تو یہ والی جو چیزیں ہیں. پھر فش پروسیسنگ تو خیر اوور آل ہمارا ہے کہ ہمارے کچھ فارمر کی بجائے انویسٹر اگر پروسیسنگ پلانٹ لگا دیں تو فارمر کا فائدہ ہے، ڈپارٹمنٹ کا فائدہ ہے، پاکستان کا فائدہ ہے. اس میں پھر پروڈکشن اوور آل بڑھے گی، کیونکہ جو فش ہے وہ پریزرو ہو جائے گی، وہ بوقت ضرورت یوز کی جا سکتی ہے. مارکیٹنگ کو جو ہے وہ ہم نے اس کے حساب سے، سپلائی ڈیمانڈ کے حساب سے اپنے ایکواکلچر کو ڈیل کرنا ہے، تبھی یہ جو ہے ہمیں پرافٹ مارجن بڑھے گا، ایفیشنسی بڑھے گی. تو آخر پہ آخری سلائیڈ میں آپ کو ایک گائیڈ لائن کی یہ سلائیڈ ہے فارمر کے لیے، ایکسٹینشن ورکر کے لیے، کہ جو فارم بناتا ہے وہ یہ ذہن میں رکھے کہ پروڈیوس فش اینڈ ارن پرافٹ. اگر پرافٹ نہیں آتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ فارمنگ ہوگی. تو اس حساب سے جو ہے فارمر کو سب سے پہلے بیٹھ کے یہ ان کوشچن کا جواب تلاش کر کے پھر فارمنگ شروع کرے کہ ویئر از دا مارکیٹ، what does the market want, what resources do I have, کہ میں کیا کر سکتا ہوں. from where and when should I source my seed and feed, کہ میں نے فیڈ کہاں سے لینی ہے، سیڈ کہاں سے لینا ہے. what is the quality of feed I intend to use, چاہے وہ سپیشی کے لحاظ سے ہو یا جو جینیٹک امپروومنٹ ہے. how much feed and seed shall I require, وہ کیلکولیٹ کر لے پورا پلان کر کے. what technology do I have at my disposal and which would be the best to adopt, وہ پہلے ہی آپ وہ پلان کر لے گا تو ظاہر ہے اسی حساب سے وہ سیڈ اینڈ فیڈ کا حساب بھی کرے گا. how frequently do I need to harvest for the market, کیا میں نے پارشل ہارویسٹنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی، وہ پہلے سے پلان کر لے. کمپلیٹ ہارویسٹ یا پارشل ہارویسٹ، جو اس کا پروگرام بنے. how do I get my fish to the market, مارکیٹ میں کیسے لے جاؤں گا، لائیو لے کے جانی ہے یا پروسیسنگ پلانٹ والے کو دینی ہے یا فریش لے جانی ہے، یہاں بیچنی ہے، کیسے کرنا ہے. تو یہ پہلے وہ what return can I expect from the above، یہ ساری چیزیں آپ پہلے ان سے پلان کروا کے فارمنگ کریں گے تو انشاءاللہ اچھی ایفیشنسی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much, Malik sir. Now house is open for question. We have 2 minutes for question. Any question? Cage? نہیں، انہوں نے کوشچن کیا. سر کائنڈلی ریپیٹ. السلام علیکم جی، میرا نام ہے مسز فاروق علی اور میرا فش فارم ہے ملکے میں. تو وہ میرے بیٹے نے بنایا تھا فارم اینڈ ہی وانٹڈ ٹو گو ان ٹو فش فارمنگ جہاں سے منافع زیادہ ہو. تو ہم نے سول فش کا ایکسپیریمنٹ کیا. اس نے 1 پاؤنڈ میں سول ڈالی تھی، جس کو ہم نے جو ہیچری ہے وہ ہمارے ساتھ ایک بچری ہے، وہاں سے ہم وہ انتڑیاں لے کے وہاں ڈالتے رہے ہیں اس کو. اور جو انڈے ملتے تھے یہاں سے پولٹری کے خراب انڈے کے وہ ڈرم کے ڈرم ہم لے کے وہ لاتے تھے، تو وہ ہم ڈالتے رہے. ود دا ریزلٹ دیٹ آفٹر 1 ایئر ہماری جو سول تھی وہ 5-5, 6-6 کلو کی نکلی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہم جو انڈے لے کے آتے تھے وہ ایک دفعہ وہ ڈرمس خالی پڑے رہ گئے، تو اس کے اندر جب ہم نے کھولے تو اس میں بہت سارے میگٹس تھے. تو دین وی اسٹارٹیڈ یوزنگ دا میگٹس ایز پروٹین فوڈ فار دا
फॉर द सोल फिश। तो ये बाहर मुल्क में ये जो मैगेट्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है फॉर पोल्ट्री एंड फॉर फिश फार्मिंग। तो हमारे यहाँ पे अगर मैगेट्स जो हैं, आई डोंट नो ये इंट्रोड्यूस हुए हैं कि नहीं, मगर अगर वो फीड ज़रा हमें सस्ती भी पड़ती है, उसमें कोई इतना खर्चा नहीं है। अगर आप देखें कि अंडे ख़राब थे या ये जो मक्खी के वो सब्जियां पुरानी ला के मंडी से रख के, तो उसके अगर मैगेट प्रोड्यूस करके वो आप फिश में डालें तो वो हमें बहुत सस्ती उनकी फीड पड़ती है। तो इस पे भी थोड़ी सी तवज्जो दें। और ये मुझे ज़रा काइंडली, मैं ज़रा लेट आई हूँ, मुझे ज़रा केज फार्मिंग का प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल समझा दीजिए मेरे पास। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने सवाल मलिक साहब, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, हम उसको डिटेल में डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। ये आप हमारे ऑफिसर बैठे हैं, मलिक साहब भी हैं, कॉम्पिटेंट हैं, बैठ के इट इज़ आवर्स डिस्कशन। तो लेट अस बी फोकस विद आवर टॉपिक। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम अपने जो मलिक साहब ने प्रेजेंटेशन दी है उस पर ज़्यादा फोकस करें। और ये जो कि आप, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन जो आपने दूसरी इंफॉर्मेशन दूसरे सॉल के लिए, तो वी आर थैंकफुल। लेकिन ये चीज़ें हैं जो डिस्कशन में आ जाएंगी, और वन एक्सपीरियंस जो है वो दूसरी जगह पे शायद इतना इफेक्टिव हो या ना हो, इट डिपेंड्स, कंडीशन पे डिपेंड करता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन। वी शुड बी मोर फोकस विद आवर प्रेजेंटेशन। नाउ आई रिक्वेस्ट हैव अनदर क्वेश्चन। I requested regarding तो मैं यहाँ शार्ट cage culture and how to manage this thing and from where. अच्छा, आपको बताएं कि ये केज जो है इसका एक फ्रेम है पाइप का बना हुआ, नीचे फ्लोटर है और नीचे उसके जाल जो है वो पॉकेट की तरह है। तो वो किसी भी पानी में जहाँ 15 से 20 फुट डेप्थ है उस पर फ्लोटिंग केज लगाते हैं। अब जो हम दे रहे हैं वो 20 फुट बाई 20 फुट का है और उसमें हम 1500 केजी हमने हार्वेस्ट करना है। अगर पंगेसियस डालेंगे तो हमारा जो टारगेट होता है वो 1500 ही डालते हैं और 1 किलो की उसकी प्रोडक्शन लेते हैं फी इंडिविजुअल। और अगर तिलापिया डालते हैं तो 500-600 टारगेट करते हैं हम, और उसको हम 2500 से 3000 जो है वो फिश डालते हैं। अब लगानी कहाँ है? जहाँ सरकारी पानी है, चाहे वो डैम है या दरिया है या दराज है, वहाँ हम एडवर्टाइज करते हैं, जहाँ डिपार्टमेंट अखबार पे आता है और फिर फार्मर मुतलका ज़िले में जहाँ पानी है वहाँ एप्लीकेशन देता है। और हम अगर वो उस तादाद से ज़्यादा एप्लीकेशन हो तो कुरानदाजी करते हैं, अदरवाइज़ हम उनको अलाट कर देते हैं। एक कंपनी को ठेका देते हैं, वो बना के केज लगाती है, उसका 80% उसको हम पे करते हैं और 20% आप पे करते हैं। फिर उसमें सीड एंड फीड का आपका अपना खर्चा है, हमेशा के लिए अपना है, और प्रोडक्शन आपकी है, प्रॉपर्टी वो आपकी है, वो हमेशा के लिए आपकी है। तो फर्दर डिटेल के लिए मेरा फ़ोन नंबर आप ले लेना, किसी भी वक्त आप डिस्कस कर सकते हैं। जो सॉल की बात है तो सॉल का हम कोशिश कर रहे हैं, सॉल का एक्सपेरिमेंट हमने भी जो 2 चीज़ें उसमें हायल हो रही हैं। एक हैचरी सीड प्रोडक्शन है, अभी जो सीड आप कर रहे हैं फार्मर तो वो नेचर से कलेक्ट करके उसको कर रहा है। तो पहला टारगेट हमारा है कि हम हैचरी उसकी, हमारे एक्सपेरिमेंट चश्मा पे और सिंधवा में काफ़ी सक्सेस रहे हैं। लेकिन एक बात बताएं कि ये जो फूल वाली सॉल है जिसको हम चना मरूलियस कहते हैं, ये बहुत मुश्किल जो है हमें कर रही है ब्रीडिंग में। जो दूसरी सॉल है चना स्ट्राइएटस, वो इजी है ब्रीड कराना, लेकिन उसका इतना बड़ा साइज़ नहीं होता। वो अब हम ब्रूडर लाए हैं, रंजा खान ले आए हैं ब्रूडर हम, और कोई 40 ब्रूडर है, तो उसको शुरू करते हैं। तो खुराक भी अभी सॉल की खुराक क्योंकि स्टार्ट में वो लाइव खुराक खाती है, आपके लेग जो आप फरमा रही हैं वो बहुत अच्छा तरीका है, प्रोटीन का एक सोर्स है, लेकिन उसको पैदा करने के लिए भी एक नई एफर्ट है। हम लोग महीना कल्चर करते हैं, जो इक्वेटिक लाइफ है वो हम पहले देते हैं, फिर
ڈائریکٹ وہ فیڈ آرٹیفیشیل کھاتی ہے. ہم دیکھ کے آئے ہیں تھائی لینڈ چائنا میں, اور اس کی پروڈکشن سنیک ایگ کے نام سے یہ پروڈکشن دنیا میں اچھی خاصی پروڈکشن آ رہی ہے. تو یہ بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے, ہم انشاءاللہ اس کی طرف بھی جا رہے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام محمد علی ملک ہے, رابر جوٹی شہر سے میں ہوں. مجھے تقریباً سے 2.5-3 سال ہو گئے فارمنگ کرتے ہیں, اور میں نے 1-2 کراپس لی ہیں. مجھے جو پرابلم آئی ہے جس میں میں کہوں گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب اس میں ہماری ہیلپ کرے تو کون ہو, وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت کمپنی جو فیڈ سپلائرز تھے claim the same percentage of protein. I don't want to quote the name here, companies کا, کہ 30% پروٹین بیسڈ ہے. میں نے ایک فلاک اس پہ ڈالا, اس کا ایک رزلٹ آیا جسٹ بائی چینجنگ دا برانڈ آف دا فیڈ. جب میں نے دوبارہ وہ ڈالا فلاک, سیم اسپیشی ڈالی, سیم پرسنٹیج آف پروٹین, جسٹ کمپنی چینج ہوئی. اور آپ یقین کریں کہ جو کراپ تھی اس میں 25-30% ڈفرینٹ تھا, کوئی پیرامیٹر چینج نہیں. کیا پروسیس ہے سر, کیسے گیج کیا جائے کہ کیا جو پروٹین وہ کلیم کر رہے ہیں وہ فیڈ میں ہے اسمارٹ وان؟ یہ ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں چیک کرنے کا. وہ کچھ بھی لکھ کے دے دے, اس کا کوئی بھی ریٹ لگا دے, وہ ہم نے پے کر. اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے یا تو کہ پالیسی ہو کہ اس کو سرٹیفکیشن ملے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ سرٹیفائڈ ہے, اور یہ جو کلیم کر رہا ہے اس کے خلاف ہم کہیں جا سکتے ہیں اگر وہ فیڈ غلط ہو. دوسری چیز ہے سر اس کی ایکسپائری ڈیٹ, پروڈکشن سے جو ایکسپائری ہے وہاں پر بھی فرق آ رہا ہے. اور تھرڈ پارٹ ہے سر جو اس کا سائز ہے فیڈ کا, وہ پاکستان میں اٹ از ویری ہارڈ کہ آپ کو وہ ٹائملی وہ پیلٹ سائز مل جائے, اسپیشلی فلوٹنگ فیڈ. اس کے اندر آپ ہماری کیا؟ ایسے ہے کہ چونکہ ایکوا کلچر پاکستان میں جو ہے یہ ریسنٹلی ڈیولپ ہے. ہمارا جو پہلا آرڈیننس رولز ہیں ان میں ایکوا کلچر نہیں تھا. تو جب ایکوا کلچر نہیں تھا تو اس میں ہم کسی کا بھی یہ سرٹیفکیشن یا ریگولیشن جو ایکوا کلچر کی ہے وہ نہیں کر سکتے تھے. ہم نے اب یہ کوئی 6-7 مہینے ہوئے ہیں, ہم نے رولز نئے جو ڈیفائن کیے ہیں, لا ڈپارٹمنٹ سے بیٹھ ہو کے کیبنٹ کو چلے گئے تھے, ایک آدھ اعتراض لگا اور پھر واپس کیے ہیں. پھر ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں, اس میں فیڈ کی ریگولیشن بھی شامل ہے, اس کی کوالٹی چیک بھی شامل ہے. ہماری اپنی کوالٹی لیب اس قابل ہے, ISO سرٹیفائیڈ ہو گئی ہے کہ ہم فیڈ کے جو کنٹینٹ ہیں ان کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے جو پروٹین ہے اندر کیا یہ کون سی پروٹین ہے. پروٹین تو قسم قسم کی ہے, پہلے اینیمل پروٹین اور پلانٹ پروٹین, پھر اینیمل پروٹین میں آگے فش میل یہ سب سے بہتر پروٹین ہے, لیکن فیدر میل ہوگا تو وہ اچھی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ریگولیشن بھی مکمل ہو جائے گی, ہمیں قانون مل جائے گا, کیونکہ ریگولیشن کے بغیر ہمارے پاس یہ اختیارات ہوں کہ اگر وہ ٹھیک نہیں بنا رہا تو اس کی جو سرٹیفکیشن ہے, جو لائسنس ہے, اس کو ہم کینسل کر دیں. ادروائز ان کو کہیں تو جب ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے ایز پر رول تو وہ اتنا افیکٹ نہیں ہوتا. تاہم ہمیں تھائی لینڈ میں ایک استاد نے بتایا تھا کہ یار اتنی توجہ کی ضرورت, شروع میں آپ کو ہرڈل آئیں گی, لیکن کمپٹیشن کے لحاظ سے اگر جس کی خوراک ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ ایک دفعہ فارمر اس سے لے کے جائے گا, پھر ہمیشہ کے لیے وہ اس جگہ نہیں آئے گا. تو اخیر سروائیو وہی کرتے ہیں جن کی کوالٹی ٹھیک ہو. تو انشاءاللہ یہ انیشیٹ چونکہ ایکوا کلچر ہے ابھی تھوڑا ہے, تو ہم اس کے پیچھے بھی ہیں کہ یہ بھی ہم ہر طرح سے ریگولائز کریں. تھینک یو. Thank you, Malik Saab. Thank you very much. For audience, please we have whole discussion session after these presentations. So جو بھی آپ کے ریزرویشن observations کہ ہم یہ پریزنٹیشن مکمل ہونے کے بعد ہم بیٹھ کے یہ جس میں ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوں گے آپ کے سامنے, آپ اپنے کوئی بھی کویسچن ہو, جو بھی observation ہو, جو بھی پرابلم ہو, آپ ڈسکس کر سکیں گے. تو پلیز یہ ہمارا ایک ہول ڈسکشن سیشن ہے. ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب ایکسکیوز می, ایک سور سے ایک فارمر نے کوشچن کیا تھا کیجز کے بارے میں. تو یہ ستلج کے آس پاس گنڈا سنگھ کے قریب بہت ساری ڈھنڈیں ایسی ہیں جن کی ڈیپتھ جو ہے بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ لوگ ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے مل کے وہ جو ڈھانڈس ایسی جن کی ڈیپتھ اچھی ہے وہاں آپ وزٹ کر لیں, تو جہاں آپ کو کنوینئنٹ ہو تو ہم وہاں کے لیے بھی کیجز جو ہے وہ دے سکتے ہیں قصور کے لوگوں کو.
یا کوئی اور بھی اگر وہاں لگانا چاہے تو وہ ایک دفعہ اس کی جو وزٹ ہے وہ ضرور کریں. تھینک یو. Thank you, Melissa. So we have next presentation, fish consumption, an overview of the world and where we stand. Presentation is from Professor Dr. Noor Khan Sahab. I request Dr. Noor Khan Sahab to please come to speak. Bismillahirrahmanirrahim. Worthy Director General Dr. Iskandar Ayaz Sahab, Dr. Abid Sahab, HDGs, Directors, and highly respectable progressive fish farmers, audience, Assalamu alaikum. I am highly grateful to the Department of Fisheries and Aquaculture for inviting me and giving me opportunity to interact with the galaxies of fish industry who is sitting in front of me. And the topic assigned to me is fish consumption, which is very interesting and very difficult how I can explain, but I will try my best to link with the production and aquaculture and the fishery sector and with so many other allied fields. I have one question. The audience sitting in front of me, if I asked you, then how many of you used to eat fish? Can you please raise your hand? हाँ जी, इसमें मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन कोई 60% के करीब लोगों का हाथ जो है ना वो खड़ा है. तो हमें यहीं पे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये वो कम्युनिटी है जो कि हम फिश से रिलेटेड है. चाहे हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इस पर पढ़ रहे हैं, इसको पाल रहे हैं, इसको मार्केट कर रहे हैं. सो वी आर इंगेज्ड विद दिस सेक्टर. और जिस चीज़ के साथ हम जुड़े हुए हैं कम से कम वो तो हमें उसके बारे में हमें सोचना भी चाहिए और हमें नॉलेज भी होना चाहिए. हमें लोगों में भी ये चीज़ फैलानी चाहिए कि किस तरीके से हम इसको इन्हांस कर सकते हैं. जब हम खुद नहीं खाएंगे और पालेंगे तो दूसरे को हम कैसे कन्विंस करेंगे. ये संडे का वाक़या है, मेरे पास गेस्ट आए, अच्छे जानने वाले थे, लाहौरी ही थे. तो सुबह उन्होंने कहा नाश्ता हम आपके पास करेंगे. मैंने कहा ठीक है आ जाए. तो नाश्ते में मैंने पहले उनके सामने तिलापिया रखी. दे वर सरप्राइज. वो हैरान हुए कि यार हम तो चने छोले और हलवा पूड़ी वगैरह खाने वाले हैं, तो आपने सुबह सुबह ही हमारे सामने फिश रख दी. मैंने कहा वो चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन आप ये स्टार्टर के तौर पे पहले फ़िश से शुरू करें ताकि आपका जायका भी बने. तो क्योंकि मैं फिशरीज मेरा फील्ड है और मैं इसे लाइक करता हूँ, चाहे गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, मुझे जब भी फ़िश मिले आई लाइक टू ईट. इसलिए मैं आपको भी सुबह नाश्ते में ही सर्व करवा रहा हूँ. तो ये किस्म का मैसेज है और हमने यूज़ टू करना है लोगों को. क्योंकि मैंने बड़ा लिटरेचर इस पर ये 2-3 दिन में पढ़ा. इससे पहले शायद मैं कंजम्पशन पे इतना ज़्यादा सर्च मैंने नहीं की. जब ये 2 दिन पहले मुझे बताया गया कि आपकी टाक है फिश कंजम्पशन, तो मैंने कोई पेपर डाउनलोड की. वो पेपर का हवाला आगे मैं इस प्रेजेंटेशन में भी दूंगा. वो कि मैं इसमें से जो डाटा मलिक साहब ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोडक्शन पे लेक्चर दिया वो मैं स्किप करूंगा. और आई विल बी फोकस ऑन कंजम्पशन. दुनिया में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, दुनिया में भी ये रोला है. सारी दुनिया इस पे नहीं है कि सारे लोग ही वो फिश ईटर हैं. फिश ईटिंग नेशन ज़रूर है, फिश ईटिंग एरिया ज़रूर है, रीजन ज़रूर है जहाँ पे ये चीज़ खाई जा रही है, लेकिन वो सारे खाते नहीं हैं. इसलिए हमें भी परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारी जो है ना फिश कंजम्पशन कम है या ज़्यादा है. हमने देखना है कि प्रोडक्शन कितनी है और उस लिहाज से हमारी कंजम्पशन कितनी है. अगर हम उस लाइन पे चल रहे हैं तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम इसको कंप्लीट करेंगे. तो फिश को अगर हम देखें, जैसे हमें पता है और हम इसको यही पढ़ते हैं कि फिश इज़ बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. तो इसके जिस पार्ट को भी देख ले तो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है.
چاہے اس کا مسل ہے تو اس میں سارے اسینشیل فیٹی ایسڈز ہیں، امائنو ایسڈز ہیں، پروٹین ہے گڈ کوالٹی کی، ایزیلی ڈائجسٹیبل ہے۔ اس کے ہیڈ کو دیکھ لیں جس کو ہم سوری پائے کے طور پہ لوگ گھروں میں اس کا سوپ بھی بناتے ہیں، یوز کرتے ہیں، بہترین نیوٹرینٹ سے بھرپور ہے۔ اس کے سکیلز دیکھ لیں اسے، اور اس کے فنز دیکھ لیں، اسے جیلاٹن اور کولیجن وغیرہ لے سکتے ہیں جو کہ ہم ڈفرینٹ فوڈ پروڈکٹس میں یوز کرتے ہیں، ورنہ فش کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ڈیری پروڈکٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، پولٹری کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ تو فش کو اللہ پاک نے نیوٹرینٹ سے بھرپور بنایا ہے۔ اب ایسے بھی ہم دیکھ لیں دنیا میں تو پورے عرض پہ 71% پانی ہے، اور پانی کے اندر جتنی بھی آبی مخلوق ہے موسٹلی فش ہے، اس کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو لینڈ اینیملس، اور جتنی بھی آبادی ہے وہ لینڈ پہ ہے، ریسورسز کم ہو رہے ہیں، ہم سمندر کی طرف موو کر رہے ہیں، تو اللہ پاک نے ہمارے لیے وہ وسائل وہاں پہ رکھے ہیں، ان کو ہمیں ایکسپلور کرنا ہے، ہم نے یوز کرنا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم سلیکٹیو ہیں، ہم یہ اسپیشیز کھاتے ہیں یہ نہیں کھاتے، لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے سمندر کو سفر کیا ہوا ہے، اس میں سے ہم دیکھیں، ایکسپلور کریں، اسٹڈی کریں، سلیکٹ کریں، اور ہمیں بھوک کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر اس کو ہم میکرو نیوٹرینٹس کے حوالے سے دیکھیں تو جتنی بھی زندہ جاندار چیزیں ہیں ان میں زیادہ تر موئسچر ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں پروٹین دیکھیں، پروٹین کی اچھی خاصی مقدار موجود ہے 50 to 20%، فیٹ موجود ہے، بڑی گڈ کوالٹی کی فیٹ ہے، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں جن کی بے تحاشا فوائد ہیں، منرلز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، ایش ہے، کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، آئرن، یہ سارے وہ مائکرو منرلز ہیں اور ٹریس ایلیمنٹس ہیں، کچھ میکرو منرلز ہیں جو کہ ہماری باڈی کی ضرورت ہے۔ دیکھنے میں اور یوز کرنے میں یہ بالکل نمک کے برابر ہوتے ہیں آٹے کے، لیکن ہمارے باڈی کا جتنا بھی فنکشن ہے، جتنی بھی فزیالوجی ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ ہے، آپ کا نرو امپلس ہے، وہ ان چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کیلشیم کی کمی ہے تو وہ نرو امپلس پہ، آپ کی ہارٹ بیٹ پہ افیکٹ کرے گی، سوڈیم ہے، کلورائڈز ہیں، تو ہر چیز کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ اس لیے وٹامن کو ہم دیکھیں، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کو دیکھیں، تو فش کے اندر جو نیچرلی موجود ہوتا ہے وہ 0.2 سے 2.5% ہے، جو کہ باقی کسی بھی ایٹیبل چیز جتنی بھی ہماری لینڈ پہ پروڈکشن ہو رہی ہے اس میں اتنا نہیں ہے، کم ہے، اور یہ فش کا واحد سورس ہے جس سے ہمیں نیچرلی مل سکتا ہے۔ اب فش کے اندر ہم دیکھیں تو ویرائٹی ہے، سب سے زیادہ سالمن میں ہے، اینکوویز میں ہے، سارڈینز میں ہے، ٹراؤٹ کے اندر ہے، لیکن کاس تلاپیا کے اندر وہ کہ کم ہے لیکن پھر بھی موجود ہے، جس کو ہم کھا کے ہم کنزیوم کر کے ہم اپنے باڈی کے اندر اس کا لیول بڑھا سکتے ہیں۔ تو کنزمپشن کو اگر ہم دیکھیں کہ کنزمپشن کے کیا افیکٹ ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے کنزمپشن جو ہے اس کو انہانس کر سکتی ہے، کون کون سی چیزیں ہماری باڈی کے اندر پروموٹ کرتی ہے، اور فش کون سی جو ایسی مضر چیزیں ہیں جو بیماریاں ہیں مختلف قسم کی، ڈیفیشنسیز ہیں، ان کو کس طریقے سے یہ کم کر سکتی ہے۔ تو فش باڈی کی گروتھ میں، انہانسمنٹ میں اضافہ کر سکتی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، ویژن ہے، فرٹیلیٹی ہے، بون کی ڈیولپمنٹ ہے، مسل کی فنکشنالٹی ہے، برین کی ڈیولپمنٹ ہے، لپڈ میٹابولزم ہے، امیون رسپانس ہے، اینٹی آکسیڈنٹ میکانزم ہے۔ تو یہ سارے وہ باڈی کے فنکشنز ہیں جس پہ باڈی جو ہے نا ہماری پوری ایک ہیلدی لائف جو ہے ہم اس پہ گزار سکتے ہیں اگر یہ سارے سسٹم ہمارے اچھے طریقے سے ورک کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے فش جو ہے وہ ایک منبع ہے ساری ان چیزوں کا جو کہ ہماری باڈی کو چاہیے اور جو کہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اگر دوسری طرف دیکھیں تو ہم بے تحاشا بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، ہم اڈلٹریٹڈ چیزیں کھا رہے ہیں، ہم کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں، ہم مسالے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، تو ان چیزوں کا ہماری باڈی کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے، اور نیگیٹو امپیکٹ ڈفرینٹ ڈیزیزز کا، انفیکشن کا یہ علاج بھی ہے، انفلیمیشن کو کم کرتی ہے، ایتھیروسکلیروسس ہے جو کہ آرٹریز کے اندر پلیک وغیرہ کولیسٹرول جو جمع ہو جاتا ہے اس چیز کو نیچرلی یہ کم کرتی ہے۔ جو لوگ زیادہ فش کنزیوم کرتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جو کہ فش یوز نہیں کر سکتے، زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں۔ ڈائبٹیز کا علاج ہے، اوبیسٹی کا ہے، کینسر کا ہے، ڈپریشن ہے، ہائپر ٹینشن ہے، نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا علاج اللہ پاک نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو یہ بھی ہم کیوں فش کو کھاتے ہیں وہ بھی
اس سے ریلیٹڈ ہے کہ امپورٹنٹ نیوٹریئنٹس کا ہے، لوور رسک آف ہارٹ اٹیک ہے، ریڈیوس الزیمر ڈیزیز ہے جو کہ یاداشت ہے، میموری ہے لاس ہو جاتی ہے، لینگویج کا افیکٹ بن جاتا ہے تو ہمارے دماغ پہ تقویت پہنچاتی ہے، لوور سمٹمز آف ڈپریشنس، امپروو ویژن اینڈ آئی سائٹ کو زیادہ انہانس کرتی ہے، فش کے اندر وٹامن اے ہوتا ہے جس کو یوز کرنے سے ہماری آئی سائٹ جو ہے وہ انہانس ہو سکتی ہے، اس کا خطرہ ڈال سکتا ہے، ہیلپس لوور کولیسٹرول لیول اور اسپیڈ آف میٹابولزم، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلوبل فوڈ سیکیورٹی میں، اب فوڈ سیکیورٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فوڈ سیکیورٹی ایک الگ ٹاپک ہے۔ فوڈ سیکیورٹی کے لیے صرف فش کا ہونا ضروری نہیں ہے، فوڈ سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس انکم ہو اور وہ فوڈ اویلیبل بھی ہو، ہمیں ایکسیس بھی ہو، ہر بندہ وہ چیز لے سکے۔ تو کیا اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ہم وہ ہر چیز لے سکتے ہیں؟ ہم دیکھ سکتے ہیں، لے نہیں سکتے۔ پاکستان میں اس وقت اچھا سفید پوش طبقہ جو ہے وہ بھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اندر ہم فوڈ سیکیور نہیں ہیں۔ تو فوڈ سیکیورٹی کے لیے بھی یہ جو فیلڈ ہے اگر اس کو ہم دیکھیں پروڈکشن کے حوالے سے، جہاں سے ملک صاحب نے بات شروع کی تھی، وہ کہ یہ نگلیکٹڈ ایریا ہے۔ ایگریکلچر ہماری بیک بون ہے، ایگریکلچر جب ٹاپ پہ تھی تو ہماری انڈسٹری بھی خوشحال تھی، ہمارا فوڈ کا مسئلہ بھی نہیں تھا، ہم چیزیں ایکسپورٹ کر رہے تھے تو وہ ہمیں ایک سہارا دے رہی تھی۔ اب ایگریکلچر کی بھی وہ پوزیشن نہیں ہے، تو دنیا میں الٹرنیٹیوز لوگ دیکھتا ہے، سرچ کرتے ہیں کہ دوسرا کون سا سیکٹر ہے۔ اس ٹائم اگر ہم دیکھیں تو جی ڈی پی میں لائف اسٹاک کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے جو کہ ایگریکلچر میں آلموسٹ 60% کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، جی ڈی پی میں 11% اس کا رول ہے، ایگریکلچر کا اتنا نہیں ہے۔ اس لیے اب جو اس کے بعد جو سیکٹر آنے والا ہے وہ فشریز ہے، وہ ایکواکلچر ہے، دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ گرو کر رہا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیز کا حل ہے، یہ فوڈ سیکیورٹی کا بھی حل ہے، یہ فوڈ سیفٹی کا بھی حل ہے، اور اس سے ہم سیکیور ہو سکتے ہیں اگر ہم بذریعہ نیشن اور ہمارے جو ایگریکلچرل فارمرز ہیں وہ بھی یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو بھی سائڈ بائی سائڈ بزنس لے کے چلنا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ایگریکلچر فارمر حضرات میں کافی آسانی آ سکتی ہے۔ تو گریٹ ہنگر جو ہے، بھوک کو اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں سب سے بڑی ڈیزیز اگر ہے تو وہ ہنگر ہے، اور آج کل جس طریقے سے سچویشن بن رہی ہے، یا آپ سب سہارن افریقہ کو دیکھیں تو ان لوگوں سے اس چیز کی قدر پوچھیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی بیماری ہے اور کتنی بڑی یہ قسم کی جو ہے نا وہ ہے۔ سمجھو کہ اللہ پاک نے ہمیں اس سے جو ہے نا، ہماری دعا ہے کہ ہمیں اس کی طرف نہ لے کے جائے، ہمیں بچائے، ورنہ جو سچویشن آ رہی ہے یا جو سرکمسٹانسز بن رہے ہیں تو ہم اس کی طرف منہ کر رہے ہیں۔ تو 1.5 بلین تقریباً 1900 میں یہ پاپولیشن جو تھی، اس کا اگر ہم کو ڈیٹا دیکھیں شیئر کریں تو 1.5 بلین ہے، جو کہ اس وقت کرنٹلی 8 بلین ہو چکی ہے، اور 2050 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 9 بلین تک یا 10 بلین تک پہنچ رہا ہے۔ تو ایسٹیمیٹڈ 9.5 بلین جو ہے انڈر نیوٹریشن، جن کو خوراک نہیں ملتی، جن کو پوری نہیں ملتی، اور مائکرو نیوٹریئنٹس کے حوالے سے دیکھیں اگر، جن کو ہم نے کبھی اسیس بھی نہیں کیا کہ میکرو نیوٹریئنٹ ڈیفیشنس کتنی پاپولیشن ہے، مائکرو نیوٹریئنٹس کتنی ہے، تو مور دین 2 بلین پاپولیشنس آؤٹ آف 8 بلین دے آر مائکرو نیوٹریئنٹ ڈیفیشنٹ، اور مائکرو نیوٹریئنٹ ڈیفیشنسی کی وجہ سے میں نے پوری لسٹ دکھائی کہ کتنی ڈیزیزز ہو سکتی ہیں آپ کو، اگر کیلشیم کی کمی ہو جائے، آیوڈین کی کمی ہو جائے، گوائٹر کی ڈیزیز ہو سکتی ہے، تھائرائڈ کی ڈیزیز ہو سکتی ہے، تھائرائڈ پورے نظام کو جو ہے نا وہ جم کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے 250 ملین چلڈرن وہ وٹامن اے کی ڈیفیشنسی کا شکار ہیں اس وقت۔ تو ایکول نمبر سفر فرام ڈیفیشنسی آف منرلز میں آئرن ہے، زنک ہے، کیلشیم ہے، یہ سارے اسینشیل منرلز ہیں جو کہ ہماری فوڈ میں ہونے چاہیے۔ تو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں جو کہ UN نے بنائے ہیں اور FAO میں، اور اس کی ترغیب کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کو ساتھ لے کے چلیں کہ سارے ہم لوگ گول اچیو کریں، اور ان گول کا جو فوکس ہے الٹیمیٹلی وہ ٹو ڈیفیٹ دا ہنگر اینڈ ٹو سیکیور دا نیشن فار فوڈ سیکیورٹی، ہم اس کو سپورٹ کریں۔ تو اس میں بھی فش کا اگر رول ہے تو تقریباً وہ
undernourished decline from 20% population 16% in 2010 کہ 15 میں تقریباً 20% جو ہے نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی تھی اور اس وقت تقریباً 16%. اگر ہم اس گراف کو دیکھیں تو ٹوٹل 925 ملین پیپل جو کہ انڈر نیورسڈ ہیں یا فوڈ انسیکیورڈ ہیں وہ کون کون سے ریجنز میں ہیں, کس کس ایریا میں موجود ہیں. تو ڈیولپ کنٹریز میں دیکھیں تو 19% اس کا شیئر ہے. نیئر ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ میں دیکھیں تو 37% ہے. لیٹن امریکہ 53% ہے. اور سب سہارن افریقہ کو دیکھیں 239 ملین, وہاں پہ یہ لوگ انڈر نیورسڈ ہیں. اور ایشیا میں سب سے زیادہ جو اس وقت گراف جا رہا ہے وہ ایشیا کا ہے. 578 ملین پیپل دے آر انڈر نیورسڈ ایز کمپیئر ٹو افریقہ. اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ فگر کم ہے. پاورٹی اور فوڈ سیکیورٹی کس طریقے سے ہو سکتی ہے, ناٹ جسٹ پروڈیوسنگ فوڈ بٹ آلسو ایکسیس ٹو فوڈ. ہم پاورٹی اور فوڈ سیکیورٹی دونوں کا اگر موازنہ کرنا چاہیں تو اس میں یہی ہے کہ پاورٹی تبھی ہوتی ہے جب ہم فوڈ پرچیز نہیں کر سکتے. اگر آج مچھلی لینے جائیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آج لوگ چکن بھی نہیں لے سکتے کیونکہ چکن بڑا سستا ایک سورس تھا ہمارے پاس پروٹین کا. ریڈ میٹ تو اب خواب بن چکا ہے کہ ہم مٹن لیں یا ہم بیف لیں. ایون پولٹری بھی نہیں خرید سکتے. تو پاورٹی اور فوڈ سیکیورٹی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. فوڈ سیکیورٹی لنک وتھ پاورٹی اور رورل ڈیولپمنٹ. پھر فوڈ سیکیورٹی اس کو کون سپورٹ کرتا ہے. ہم اگر دیکھیں کہ رورل ڈیولپمنٹ ہماری ہو رہی ہے تو پھر بھی ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. تو جب ہماری رورل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, ہمارا فارمر جس مشکلات کا اب شکار ہے کہ نہ اس کے پاس پانی کے پیسے ہیں, نہ اس کے پاس بجلی کے بل ہیں, نہ اس کے پاس کھاد خریدنے کے پیسے ہیں, تو وہ کیسے اپنی کراپ کو گرو کرے گا, یا وہ فش کو گرو کرے گا, یا وہ لائف اسٹاک کو سپورٹ کرے گا. تو یہ چیز جب نہیں ہوگی تو آگے یہ لنک جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. فوڈ انسیکیورٹی بھی آئے گی, پاورٹی بھی آئے گی. تو اکنامک ایکسیس ٹو فوڈ اونلی وین ہاؤس ہولڈ جنریٹ سفیشینٹ انکم. ان چیزوں کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں جب ہم زیادہ سے زیادہ کمائی کرنے لگیں. جب گھر کے اندر زیادہ انکم آ رہی ہوتی ہے, گھر خوشحال ہوتا ہے, تو وہ فوڈ پہ بھی خرچ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر پہ بھی خرچ کرتا ہے, اس کا لائف اسٹائل بھی چینج ہوتا ہے. ایکواکلچر پرووائڈ پرائمری سورس آف انکم. اس کا جو حل ہے ہمارے پاس اب فیوچر میں یا دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے وہ ایکواکلچر ہے. گو کہ ہمارے ہاں ابھی انفنسی میں ہے, ہم ابھی پہلی سیڑھی پہ ہیں, لیکن دنیا اس سیڑھیوں کو آگے چڑھ چکی ہے اور دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ انڈسٹری گرو کر رہی ہے. چاہے ہم اس کو فوڈ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اس کو ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, تو دنیا میں یہ بڑی ایمرجنگ انڈسٹری ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہے. اس کا اگر لنک دیکھیں, اگر ڈیٹا کو دیکھیں تو فشریز اینڈ ایکواکلچر کی جو پروڈکشن ہے اس وقت تقریباً 184 ملین میٹرک ٹن ہے. اور یہ کس کے ساتھ منسلک ہے, اکنامک گروتھ کے ساتھ. اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 151 بلین US ڈالر کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. اور ٹوٹل ورک جو اس کی ہے ٹوٹل فش پروڈکشن کی وہ 401 بلین ڈالر ہے, جس میں ایکواکلچر کا جو شیئر ہے وہ تقریباً 250 بلین ڈالر ہے, جو کہ 82 ملین ٹن اس کی پروڈکشن ہے. ہاؤس ہولڈ انکم دیکھیں تو یہ لوگوں کو تقریباً 500 سے 600 ملین لوگ اس کے ساتھ روزگار کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کو یہ لائیولیہڈ پرووائڈ کر رہے ہیں. کنزمپشن میں دیکھیں تو مور دین 50% اینیمل پروٹین کا, اپ ٹو 20% یہ جو ہے نا اینیمل پروٹین کا شیئر بن چکی ہے, اور آنے والے سالوں میں یہ بڑی تیزی کے ساتھ انکریز ہو رہی ہے. 157.3 ملین ٹن آؤٹ آف 184 ملین ٹن اس وقت فوڈ ہیومن بینگ کنزیوم کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو بچتی ہے وہ فش میل میں یوز ہو رہی ہے, فش آئل میں یوز ہو رہی ہے, یا دوسری انڈسٹری میں یوز ہو رہی ہے. تو فش جو ہے یہ ہر لحاظ سے اس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہماری لائف میں ہمارے ساتھ ہر لحاظ سے جڑی ہوئی ہے اور اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. یہ غریب آدمی کے لیے ایک رچ فوڈ ہے. اگر ہم دیکھیں تو آج بھی تلاپیا کا جو ریٹ ہے وہ 200 250 میکسیمم 300 روپے میں مل جاتی ہے, جس میں چکن آپ کو اویلیبل نہیں ہے. اسی طریقے سے کارپس ہے تو کارپ کا بھی ریٹ 200 250 300 کے قریب ہے. تو بیسٹ پروٹین ہے, لیکن اس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے. کنزمپشن پہ ہم جائیں گے تو ہم اسی چیز کو دیکھیں گے کہ کیوں ہم اس کو یوز نہیں کر رہے. پرووائڈ 70 to 20% اس کا پروٹین اینیمل شیئر ہے.
اور میجر سورس آف اینیمل پروٹین دا ریجن ویئر اینیمل پروٹین ان ڈائٹس از بلو ورلڈ ایوریج. جہاں ورلڈ ایوریج سے کم ہے وہاں پہ یہ سب سے بیسٹ سورس ہے اس کا. ٹو پرووائڈ ایٹ لیسٹ ہاف آف اینیمل پروٹین ان ٹیک ان ایشیا اینڈ افریقہ. ایشیا اینڈ افریقہ میں جو لوگ اینیمل پروٹین یوز کر رہے ہیں اس میں تقریباً 50% اس کا شیئر ہے فش میں. یہ اگر ہم دنیا کا دیکھیں ڈیٹا دیکھیں تو یہ والے جو آپ کو ڈارک گرین کلر کے نظر آ رہے ہیں گراف, تو یہ وہ ریجن ہے جو کہ مور دین 30 kg پر کیپیٹا فش کنزیوم کر رہے ہیں, اور جو ماڈریٹ گرین نظر آ رہے ہیں وہ 20 سے 30 kg کے درمیان فش کنزیوم کرنے والے ایریا ہیں. اور دوسرا جو لائٹ گرین ہے وہ 10 سے 20 kg کے قریب تقریباً یہ یوز کرتے ہیں, اور لیس دین 10 kg جو ہے یہ جو وائٹ اور لائٹر ایریا کی میپ شو ہو رہے ہیں یہ تقریباً لیس دین 10 kg پر کیپیٹا فش کنزیوم کرتے ہیں. ایکواکلچر کی امپورٹنس ہم سب واقف ہیں اس سے, میں اس کو اسکپ کرتا ہوں, کنزمپشن پہ آتا ہوں کہ ٹوٹل کیپچر اگر ہم دیکھیں 1990s میں تو 88.9 ملین تھا. اس وقت تقریباً 90.3 ملین 2020 میں اس کا شیئر ہے. ٹوٹل ایکواکلچر جو تھا 21 ملین میٹرک ٹن ان 1990s میں تھا, جو کہ تقریباً 87.5 ملین میٹرک ٹن تک پہنچ گیا. اور ٹوٹل فشریز اینڈ ایکواکلچر کی جو پروڈکشن تھی 110 ملین ان 90s میں اور 177.8 ملین ان 2020. کنزمپشن کی بات کریں تو 81.6 ملین اس کی کنزمپشن تھی جو کہ اب 157 پہ پہنچ گئی, اور پر کیپیٹا جو کہ 14.3 تھی اب 20.5 کے قریب ہے. دنیا میں بھی یہ کنزمپشن اس طریقے سے انکریز ہو رہی ہے, اور ایکسپورٹ ویلیو اس کی جو تھی وہ 39 سے اب آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہے کہ ایکسپورٹیبل کموڈٹی ہے ورلڈ وائڈ, جس کا پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ دنیا میں $151 بلین کی انڈسٹری اس کی ٹریڈ ہو رہی ہے آل اوور دی ورلڈ. لیکن اس میں بھی چیلنجز اسی طریقے سے ہیں, ہر سیکٹر چیلنجز کا شکار ہے. تو ایکواکلچر فشریز اس میں بھی بےتحاشا چیلنجز ہیں, ڈکلائننگ واٹر ہے, ڈکلائننگ لینڈ ریسورسز ہیں, کلائمیٹ ہے, ٹیکنیکل ہے, آگے ہیلتھ کنسرن ہے, اور انوائرمنٹ کا ہے, سسٹینیبل پروڈکشن ہے, لائیولیہوڈز ہے. یہ سارے چیلنجز ہیں جو کہ فشریز اور ایکواکلچر سیکٹر بھی اس سے مبرا نہیں. یہ گلوبل اوور ویو اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں کس طریقے سے, یہ ڈیٹا کچھ تو میں شیئر کر چکا ہوں, آگے آپ دیکھتے ہیں اس میں کہ پر کیپیٹا فش کنزمپشن جو کہ 12.5 kg ان 80s میں تھی, 14.4 kg ان 90s میں ہوئی, اور ریچنگ 20.5 kg ان 2070 سے آن ورڈ آج کل بھی تقریباً یہی فگر جو ہے وہ سسٹین ہو رہی ہے. اور انکریز ان گلوبلی ایز انڈیکیشن آف دی ہیلتھ بینیفٹس اینڈ فش کنزمپشن. اب کنزمپشن کیوں انکریز ہو رہی ہے؟ کیونکہ لوگ جو ہے ہیلتھ کانشیس ہو رہے ہیں. جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ افورڈیبل ہیں, ان کی انکم اتنی ہے کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن غریب کنٹریز جو ہیں ان کے پاس اور کوئی سورس نہیں ہے, وہ مجبوراً یا فش کی طرف آئیں. جو نہیں بھی کھانا چاہتے تھے وہ میٹ کو یا فش کو ایز اے میٹ یا اینیمل پروٹین سورس اب لینا ان کی مجبوری. اس گراف کو اگر آپ دیکھیں تو آئس لینڈ از دی ٹاپ, 91.19 kg جو ہے وہاں کے لوگ فش کنزیوم کرتے ہیں. پر کیپیٹا فش کنزمپشن آئس لینڈ کا سب سے ٹاپ ہے. دوسرے نمبر پہ مالدیوز ہے جو کہ ساؤتھ ایشیا کا پارٹ ہے, 84.58 kg. پرتگال 57 kg ہے. ساؤتھ کوریا, جاپان, اسپین, یہ سارے وہ کنٹریز ہیں جو کہ مور دین 40 kg پر کیپیٹا فش کنزیوم کرتے ہیں. اور ان کنٹریز کا اگر آپ باقی ڈیٹیل میں ڈیٹا دیکھیں, ان کی ہیلتھ دیکھیں, ان کی ایج دیکھیں, تو یہ چیزیں آپ کو ان میں نظر نہیں آئیں گی جو کہ ہمیں انڈر ڈیولپ کنٹریز میں یا ایشیا میں یا افریقہ میں بےتحاشا ہمیں مل رہی ہیں. تو اس کا مین ریزن یہی ہے کہ دے آر دا فش ایٹنگ کنٹریز. اب چائنا کو دیکھیں, فرانس, اٹلی, یہ ماڈریٹ ایٹنگ کنٹریز ہیں جو کہ مور دین 30 kg پر کیپیٹا فش کنزیوم کر رہے ہیں. اگر ہم یہاں پہ انڈیا کو دیکھیں جو کہ ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے اور اس کی آبادی ہم سے 5-6 گنا زیادہ ہے,
تو اس میں بھی تقریباً 7 kg کے قریب وہ پہنچ چکی ہیں. 7 kg پر کیپیٹا فش کو کنزیوم کر رہے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ ہارڈلی 2 kg کی فگر ہم یہاں پہ وہ کرتے ہیں, نوٹ کرتے ہیں کہ 2 kg کے قریب ہے. افغانستان تو ہم سے بھی بہت کچھ. تو فش پروڈکشن ان پروونس وائز اگر ہم دیکھیں اس کو, اور پاکستان کی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی کوئی اتنی زیادہ انکریجنگ نہیں ہے. لیکن اگر ہم انڈسٹری کو دیکھیں کہ انڈسٹری کی جتنی ایج ہے یا جتنے ہمارے پاس ریسورسز ہیں, اس حساب سے ہماری جو سپیڈ ہے یا جس پیس پہ ہم چل رہے ہیں, تو آئی تھنک کہ وی آر گوئنگ ویری ویل. اور ڈپارٹمنٹ میں جو جی صاحب نے ماشاءاللہ جو چیزیں آج شیئر کی ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ اب ٹریڈیشنل نہیں رہا بلکہ بڑی انوویٹیو لائنز پہ چل رہا ہے. اور آنے والے سالوں میں انشاءاللہ یہ سارے پروجیکٹ جب میچیور ہوں گے تو دیر ول بی اے سگنیفیکنٹ ڈفرینس یو کین سی in the production sector as well as in the marketing and consumption sector. تو یہ امپورٹ ہو پاکستان کا, لیکن how we can consume fish. اب ہم مین اس پہ آتے ہیں زیادہ تر, کیونکہ ٹائم زیادہ میں نے لے لیا ہے وہاں پہ بھی, کہ ہم فش کو جس حساب سے لے رہے ہیں, فش مسالہ ہماری مرغوب وہ ہے, فش فرائی ہے, فش بریانی ہے, فش کری ہے, فش کباب ہے. پاکستان میں ہم یہ والی ڈشز جو ہیں یہ زیادہ یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں پکانے کا بھی نہیں پتہ, ہمیں ریسیپیز بھی ہمارے پاس نہیں ہیں, اور ہم کھانا بھی اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے اس میں. تو یہ ہماری وہ مرغوب ڈشز ہیں جو کہ فش سے ریلیٹڈ ہیں, اور اس کو بھی ہم سیزنل لیتے ہیں, یا ہم اس کو ایز اے ٹریڈیشنل ڈش تو خیر نہیں یوز کر رہے, ہم اس کو سیزنل پارٹیوں پہ یا شادی بیاہ پہ یا اس قسم کے مواقع پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں. لیکن دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں اس سے بے تحاشا ڈشیں ہیں جو کہ ان کی ٹریڈیشنل ہیں. اب یو کے میں دیکھیں فش اینڈ چپس بڑے پاپولر ہیں, ان کی جو پبلک ہے, ان کی اپنی پبلک بھی, جو ان کے وزٹرز ہیں وہ بھی آتے ہیں, تو وہ بھی اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. سوشی ہے, جاپان کی پوری دنیا میں برانڈ بنا ہوا ہے. ناٹ اونلی جیپنیز جو ہے نا وہ اس کو یوز کرتے ہیں, بلکہ پوری دنیا میں اس کی چینز بھی موجود ہیں, لوگ اس کو کھاتے ہیں. اس طرح فش چپس ہیں, فش پائلا ہے, فش سوپ ہے, فش ٹیکوز ہیں. یہ ساری وہ ڈشز ہیں جو کہ دنیا میں بنائی جا رہی ہیں اور